रेट। अब सही। जब रेशो की बनेगी वो होगा आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 100 किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट होना है 3 आदमियों में तो हम कह सकते हैं कि 30 30 और 40 100 हो गया। अगर 2 हैं तो 50-50। तो चूंकि 2 ही होते हैं, एक पूल ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर्स और दूसरा बैंक, तो उसमें रेशियो में 2 बनती है कि बैंक आमतौर पर कहता है 30 और पूल 70। अब अगर 100 रुपया बैंक को उस पूल से इनकम होगी तो उसमें से कुछ रिजर्व हैं वो निकाल के, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। फर्ज किया 10 रुपया रिजर्व निकाल दिए, बाकी 90 बच गया। अब 90 में अगर 50-50 था तो 45 रुपए पहले बैंक ने रख लिए एज ए मुदारिब, यानी इसने काम किया था। अब 45 रुपए वो पूरे पूल के। ठीक है। अब पूल में कोई 3 मंथ वाले हैं, कोई 6 मंथ वाले हैं, कोई साल वाले हैं, कोई 2 साल वाले हैं, कोई 5 साल वाले हैं, कुछ इवन इक्विटी कैपिटल है, यानी बैंक का अपना सरमाया लगा हुआ है। तो इस तरह उनमें बाकायदा एक प्रोसेस से, जिसको सॉफ्टवेयर बना हुआ है लेकिन बाकायदा उसका एक कार भी है, एक्सेल शीट्स बन सकती हैं, तो उसमें तकसीम होगा। तो 90 में 45 बैंक ने ले लिया, अब 45 फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फिर कि उनकी हर एक बैंक, हर शख्स की अमाउंट कितनी थी, कितने दिन रही, तो उसमें डेली डिपॉजिट प्लस वेटेज करके और अल्टीमेटली आएंगे उसके ऊपर क्या वो 45 है, तो उसमें से कितने कितने किसको मिले, और एंड पे आके वो फिर ये तय करते हैं कि जितने मिले वो उसके कैपिटल का यानी 100 का कितने परसेंट है। सही। तो इस तरह हम कहते हैं कि मीजान बैंक ने इस महीने 5 ईयर डिपॉजिट के लिए 9% दिया या 8% दिया। तो इस तरह वहां परसेंट जो आएगा वो उसका एक ना उसका एक नतीजा आएगा क्या है, ना कि परसेंटेज यानी बाद में उसकी आती है। तो ये तो हुआ इस तरह। इसमें अभी तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया आपको? जी सर बिल्कुल। तो सर अगर नुकसान हो तो वो फिर हम किस तरह उसको करेंगे रब्बुल माल में और मुदारिब में? जी, नुकसान फर्ज के मैंने बताया था कि अगर 100 तो टोटल थे एसेट मुख्तलिफ, यानी एक पूल के तहत उसमें 50 मुराबा थे, क्रेडिट सेल थी, कुछ सलम थी, कुछ उसमें एज ए होल जो हुआ उसमें 8-10 ने से लॉस हुआ, और लॉस भी हुआ इस वजह से कि वो डिफॉल्ट कर गए। और डिफॉल्ट करने में की सूरत में इस्लामिक बैंक और कन्वेंशनल बैंक में फर्क ये है कि कन्वेंशनल बैंक उसके ऊपर जो है अपनी कॉस्ट ऑफ फंड लेता रहता है, यानी जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, वो उसका मीटर चलता रहता है जब तक कि वो रिसीव न कर ले। इस्लामिक बैंक ये है कि जब एक दफा डेट क्रिएट हो जाए उसके बाद, और उस डेट क्रिएट होने तक जितना प्रॉफिट तय हुआ दोनों पार्टियों में वो वही लेगा, उसके ऊपर इवन सिंगल पेनी विल बिकम रिबा। अब हम बात कर रहे हैं जैसे हमने मुराबहा किया, मुराबहा का मतलब यह है रिब से, प्रॉफिट से। यानी इस्लामिक बैंक ने यार्न खरीदा 1 मिलियन का और किसी टेक्सटाइल मिल को 1.1 मिलियन का बेच दिया, तो इसमें 1 लाख प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ठीक। अब 1 लाख प्रॉफिट फिक्स हो गया है, इससे सर एक बढ़ नहीं क्वेश्चन था। ठीक है। सकता। अब ठीक है। अगर डिफॉल्ट करेगा तो सूदी बैंक होता तो वो उसके ऊपर कहता अभी देते जाओ भाई, जब तक नहीं दोगे रेट चलता रहेगा। लेकिन यहाँ जो डेट चूंकि क्रिएट हो चुका, रिसीवेबल बैंक का बन चुका, और वो है 1.1 मिलियन, अब नहीं दिया तो जब तक वो नहीं देगा वो उस वक्त तक उसकी कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसको लॉस होता रहेगा। अब हम आगे जाके देखेंगे कि इन ऑर्डर टू डिसिप्लिन द क्लाइंट्स, इस्लामिक फाइनेंस में ये उन्होंने जायज करार दिया है कि बैंक कुछ रकम बतौर पेनल्टी ले सकता है, लेकिन वो रकम चैरिटी में जाएगी, वो बैंक की इनकम नहीं बनेगी। बैंक की इनकम बनेगी तो फिर रिबा बन जाएगा।
تو یہ تھوڑا سا لاس ہو سکتا ہے، باقی لاس جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، اور وہ چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے لاس نہیں ہے. لیکن یہ بات آپ کی بڑی واضح ہے کہ ان پرنسپل ہم یہ کہیں گے کہ اگر لاس ہوتا ہے تو سارے کا سارا رب المال کو، یعنی جس کا کیپٹل ہے اس کی پے کرنا ہے. جیسے آپ اگر اپنا سرمایہ مجھے دیتے ہیں اور میں کاروبار کرتا ہوں، کاروبار میں خدا نخواستہ نقصان ہو گیا، تو مجھے پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو میں نے ایک روٹین کے تحت جو میری ذمہ داری تھی وہ پوری کی، اس کے باوجود پوری کوشش کے باوجود نقصان ہو گیا. تو مجھے آپ نے 1 ملین دیا تھا، 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، اب آپ کو ملے گا کتنا؟ 9 لاکھ. صحیح یعنی صحیح. آپ کا 1 لاکھ کیپٹل ایروڈ ہو گیا. اب مجھے کیا لاس صحیح. ہے کہ میں نے ایز اے مضارب، ایز انٹرپرینور کام کیا تھا 1 سال کے لیے، مجھے کچھ نہیں ملا. ٹھیک تو ٹھیک. میرے لیے یہ لاس ہی کافی ہے کہ میں نے 1 سال کے لیے کام کیا لیکن مجھے ملا کچھ نہیں. تو اس کو یہ بیسیکلی فیئر بھی ہے اور جسٹ بھی ہے کہ پیسہ آپ صحیح. کا تھا، میں نے یہ طے کر لیا کہ جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 50-50 دوں گا، تو خدا نخواستہ ہو گیا وہ لاس. تو اب لاس کی صورت میں شریعت نے یہ رکھا ہے کہ سارے کا سارا جو کیپٹل لاس ہے، جو منی کی ٹرم لاس ہے، وہ پیسے والے کو ہوگا. اس لیے کہ انٹرپرینور کا، مضارب کا لاس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو کچھ اس مدت کا کچھ نہیں ملا. یہ اس صورتحال کے اگینسٹ ہے جس میں اگر لون لیتا اور اس پر بینک کو سود پے کرتا تو کیا ہوتا کہ میں نے 1 ملین لیا، کاروبار کیا، اب مجھے اس پہ لاس ہو گیا. اس کا لاس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ مجھے کیش بھی لاس برداشت کرنا ہے، جبکہ مجھے میری محنت کا کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ جو ٹھیک. ڈبل لاس دیا گیا ہے نا، اس کو اسلامک لا میں آ کے کور کیا گیا ہے. صحیح کلیئر ہوگا؟ صحیح. بالکل جی ٹھیک ہے سر. جی. اینی ادر کوشچن آن سو فار؟ سر ایک کوشچن ہے، حافظ سجاد سر بات کریں. جی بات بتائیں. سر آپ نے ابھی بات کی مضاربہ کی کہ اسلامک بینکنگ جی میں مضاربہ اس لیے کہ ربا کا جو ایک ورڈ تھا یا ایک عنصر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے. سر جب ایک الائڈ اسلامک بینک ہے لائک، تو کیا ان کا جو مین ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے یا علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ایز اے یونٹ کام کر رہے ہیں پھر تو اوپر جا کے تو سب نے ایک ہی ہو جانا ہے، پھر تو وہ ربا ربا ہی رہے گا. اور اگر یہ علیحدہ سے کام، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی ایک بینک ہے وہ بیسیکلی انٹرسٹ بیسڈ بینک ہے اور اس کی اسلامک برانچ ہے، تو جس یہ آپ کے ذہن میں ہے؟ جی سر یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. جی وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جو ہمارا پاکستان میں اسلامی بینکاری کا نظام تھا اس کے 2 فیزز اب تک ہوئے ہیں. پہلا تھا 1980 سے آن ورڈ، جو فیڈرل شریعت کورٹ اور شریعت سپریم کورٹ کے فیصلے کے تک، اس میں تھا کہ پورے سسٹم کو ہم نے اسلامائز کرنا ہے. چنانچہ جو 80 کی دہائی میں جو روپی ٹرم میں جتنی بینکاری تھی ساری اس کو اسلامائز کیا گیا بظاہر. اب اس میں 2 ایشو تھے. اس کا نام رکھا گیا تھا نان انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم، NIB سسٹم. آپ یاد رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، NIB سسٹم باقاعدہ ایک اس کا ٹریڈ نام تھا. اس میں 2 بڑے موڈ تھے، یعنی بینکوں، اسلامک بینکوں میں جو ٹرانزیکشن تھی وہ 2 تھی. ایک تھا بائی بیک. بائی بیک یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں لیکن اس پر انٹرسٹ نہیں لے سکتا، تو میں ایک ہیلا تلاش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک چیز بیچ کے فوراً خرید لیتا ہوں یا خرید کے فوراً بیچ دیتا ہوں، اور اس خرید و فروخت میں اپنا پروفٹ رکھ لیتا ہوں. بظاہر یہ ٹریڈ ہے لیکن ایکچوئل مقصد اس کا جو تھا وہ یہ تھا ایکسٹرا لینا. جی سر. اس لیے یہ بائی بیک کا جو سسٹم تھا ایک، اس کو عربی میں کہتے ہیں بیول اینا، این کے ساتھ. یعنی این ہوتا ہے سامان کو کہتے ہیں، یعنی این کہتے ہیں این فطرت ہے. این سے مراد ایک چیز بالکل وہی. بیول اینا، میں نے جو چیز بیچی وہی لے لی. تو یہ جو بائی بیک کا سسٹم ہے، دس از بیسیکلی این ہیلا ٹو گیٹ انٹرسٹ. یہ پروہیبٹڈ تھا لیکن اسلامی بینکوں نے یہ کیا. دوسرا یہ تھا سیل آف ڈیٹ، جو منی مارکیٹ کا ایک اہم انسٹرومنٹ ہے. تو سیل آف ڈیٹ اسلام میں الاؤ نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر میرے پاس اگر ڈیٹ ہے، ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے $1000 کا یا $1000 کا، میں آپ کو اسائن تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کو اس طرح بیچوں کہ جی آپ یہ رکھ لیں اور مجھے $900 دے دیں، جس کو ہم ڈسکاؤنٹنگ آف بل کہتے ہیں۔ تو جو NIB سسٹم تھا 80 کی دہائی کا، اس میں یہ دو طریقے آئے، ایک بائی بیک والا اور دوسرا سیل آف ڈیٹ والا۔ سیل آف ڈیٹ کو میں دوبارہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ نہ رہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرے پاس ایکسپورٹ بل ہے، میں نے چاول ایکسپورٹ کیے اور میرے پاس $100,000 کا ایک بل آف ایکسچینج ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے اس میں بل آتی ہے اور اس میں عام طور پر 60 ڈیز 90 ڈیز کے اندر اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن جو ایکسپورٹر ہے اس کو پیسہ فوری چاہیے، اس وجہ سے کہ اس نے جو مارکیٹ سے مال اٹھایا ہے ان کو دینا ہے، مزدوروں کو دینا ہے، دکان کا کرایہ دینا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اس کو ڈالر ابھی ملنے ہیں 30 ڈیز کے بعد یا 60 ڈیز کے بعد، اس کو پیسہ فوری چاہیے، تو وہ اس کو ڈسکاؤنٹ کراتا ہے، اس کے لیے بینک میں جاتا ہے اور وہ ڈسکاؤنٹنگ آف بل کراتا ہے۔ فرض کیا میرا جو بل تھا وہ تھا $1000 کا، میں کسی ابھی بینک کے پاس گیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں جی آپ یہ لیں ڈالر، لیکن ہم 950 آپ کو دیں گے، 50 ہم رکھ لیں گے۔ وہ 50 کیا ہے بیسیکلی، وہ جتنے دن باقی ہیں اتنے دن کا سود ہوتا ہے۔ تو اکارڈنگلی بل ڈسکاؤنٹنگ از ناٹ الاؤڈ ان اسلامک فائنانس۔ لیکن اسلامک بینک جو تھے 80 کے دہائی کے، انہوں نے یہ کہا کہ ان میں مرابحہ شروع کر دیا، بلوں میں مرابحہ، یعنی میرے پاس جو کاغذ ہے یا بل ہے یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 950 کا، بجائے کہ اس کے کہوں کہ جی میں آپ سے اپنی یہ جو میرے پاس ہنڈی ہے یا میرے پاس انسٹرومنٹ ہے اس کو بٹا لگواؤں یا اس کو ڈسکاؤنٹ کراؤں، میں نے دوسرا کام ایک نام بدلا اور یہ کہا جی کہ میں اس کو بیچ رہا ہوں، جس طرح میں چینی بیچ سکتا ہوں، جس طرح میں فرٹیلائزر بیچ سکتا ہوں، جس طرح میں یارن بیچ سکتا ہوں، اس طرح میں یہ بھی بیچوں گا۔ تو 80 کی دہائی کا جو NIB سسٹم تھا اس میں دو بڑی خرابیاں، ایک ہوئی سیل آف ڈیٹ اور دوسرا بائی بیک، ٹھیک ہے۔ یہ جو دونوں چیزیں تھیں یہ گڑبڑ تھی، اس لیے اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے 14 نومبر 1991 میں آرڈر جاری کیا کہ آپ کا یہ جو پورا نظام ہے یہ غلط ہے، اس کو آپ نئے سرے سے اس کو کریں۔ تو 91 سے لے کر 99 تک 9 سال آپ اندازہ لگائیں ایسے ہی کیس چلتا رہا۔ پھر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو گورنمنٹ نے کی، وہ اپیل ریجیکٹ ہوئی سپریم کورٹ کے شریعہ اپیلٹ بینچ میں 1999 میں۔ تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بہرحال یہ سسٹم جو ہے، یہ جو موجودہ سسٹم ہے جس میں بائی بیک اور سیل آف ڈیٹ ہے، یہ غلط ہے، اب آپ سسٹم نیا بنائیں، یعنی اس کو صحیح معنوں میں تجارت کریں۔ تو اس کے لیے پھر اسٹیٹ بینک میں کمیشن بنا، میں بھی وہاں تھا اسٹیٹ بینک میں، اس کے لیے رپورٹیں بنی، لیکن پھر دور آیا مشرف کا۔ اب جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے آئین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم نے ربا کو یعنی سود کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ ہمارا آئین کا آرٹیکل 238F یہ کہتا ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ اکارڈنگلی قرآن تو کہتا ہی کہتا ہے، تو یہ کوشش ہوئی تھی، لیکن مشرف صاحب نے یعنی جو پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک اشرف حسین تھے، ایک ہی پارٹی کے لوگ، جیسے ایک ہی انہوں نے اندر کھاتے، اور اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ شوکت عزیز انہوں نے آپس میں ایک صلاح مشورہ یہ کیا کہ پوری دنیا میں پیرالل ہو رہا ہے تو ہم کیوں پورے ملک کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے، ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایز اے ہول پورے سسٹم کو اسلامائز کریں۔ چنانچہ اکتوبر 2001 میں اسٹیٹ بینک میں میٹنگ ہوئی، اس میں یہ سارے لوگ یعنی پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر، فائنانس منسٹر،
اور اسلامی زراعتی کونسل کا چیئرمین پلس سارے لوگ، اور جو کمیشن بنا تھا اسٹیٹ بینک میں، امتیاز عالم حنفی یہ سابقہ گورنر، اگر آپ کے پاس پرانے 100,000 کے نوٹ پڑے ہوں تو شاید اب بھی نام آپ کو مل جائے، بڑے اچھے نیک آدمی تھے، فوت ہوئے 2 سال ہو گئے، وہ اس وقت اس کمیشن کے چیئرمین تھے۔ اس کمیشن کا نام تھا دی کمیشن فار ٹرانسفارمیشن آف فائنینشیل سسٹم انٹو اسلامک۔ تو سی ٹی ایف ایس جو بنایا گیا اسٹیٹ بینک میں ایز پر آرڈر آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا کام یہی تھا کہ نیا جو ایک نظام ہے وہ تجویز کرنا۔ تو وہ اسٹیٹ بینک کے تحت بنا تھا، میں چونکہ اس وقت اسٹیٹ بینک میں تھا تو آئی واز ریکوائرڈ ٹو ورک فار دس کمیشن، اور حنفی صاحب کے ساتھ میں سمجھو ایک ہر وقت ان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو جب یہ میٹنگ ہوئی، حنفی صاحب بھی اس میں ایز اے ہیڈ آف دی کمیشن گئے، واپس آئے تو مجھے بلایا، میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ اسموکنگ کم کرتے تھے لیکن کرتے تھے، تو وہ ایک سگریٹ لگا کے بیٹھ گیا اور بڑی لمبا کش لے کے کہتے ہیں یو بہت گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا سر؟ کہنے لگے کہ اب یہ سسٹم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یہ تو بڑی بہت ہی غضب ہوا۔ میں کہا جی ڈیٹیل بتائیں کوئی۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ وہاں جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں سسٹم دونوں کام کر رہے ہیں، ملیشیا میں اسلامک بھی ہے کنونشنل بھی ہے، اسی طرح برطانیہ میں اسلامک بھی ہے کنونشنل بھی ہے، دبئی میں بھی ایسے ہے، یہ چند کنٹری ہیں، یعنی سوڈان ہے، اپنا ایران ہے، اور تیسرا ہم ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے، تو کیوں نہ ہم ان دونوں سسٹم کو چلائیں۔ پتہ نہیں پہلے کوئی ورکنگ ہوئی تھی یا کیا تھی، اس پہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کا جو چیئرمین ہے ڈاکٹر ایس ایم زمان، شیر محمد زمان، یہ اسلامی یونیورسٹی میں بھی پہلے عربی ڈپارٹمنٹ تھے۔ اب ان کے منہ سے نکلی پتہ نہیں یہ کیا صورت ہے، ان سے کہا ہاں ہاں بات تو اچھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے اسلامک بینک بنائے جائیں، ساتھ وہ بھی چلیں، اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ٹرانسفارم کر جائیں گے۔ اب یا تو ان کو پتہ نہیں، وہ عربی کے استاد ہیں، اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں، جیسے بھی ہیں، اب ان کے منہ سے یہ بات نکلنی تھی کہ شوکت عزیز صاحب نے ان کو جناب گلے لگایا اور کہا کہ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلامی کونسل کا چیئرمین جس کی ایک بڑی حیثیت ہے، یعنی ہمارے آئینی اعتبار سے، وہ خود آفر کر رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ سعودی بینک بھی رہنے دیں اور یہ بھی بنائیں۔ تو اس کے بعد فوراً پریزیڈنٹ آف پاکستان نے گورنر اسٹیٹ بینک کو عشرت حسین صاحب کو یہ حکم دے دیا بھائی بس آپ جائیں، اور یہ جو ہے کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ جی آپ فلاں تاریخ تک سارے اسلام کر دیں، اس کو تو ہم سنبھال لیں گے، آپ ایسا کریں کہ اسلامک بینک بنائیں اور سبسڈری بنائیں، اور جو کنونشنل بینک ہیں ان کی ونڈو بنائیں۔ تو یہ تین جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ 3 طرح کے ادارے وجود میں آئے 2002 سے آنورڈ۔ تو سب سے پہلا بینک جو میزان بینک بنا، یہ بیسیکلی پہلے صرف میزان انویسٹمنٹ بینک ہی تھا جیسے آج بھی ہے، تو لیکن بہرحال ایک فنڈ مینجمنٹ کر رہا تھا، اس کا ایک رول تھا، تو ان کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا جی کہ یو وش ٹو بیکم اے کمرشل بینک، یس یس، آپ تو ایسا ہے کہ سوسائٹی جنرل جو ایک سوئش بینک ہے وہ پاکستان سے اپنے آپریشن وائڈ اپ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ وہ خرید لیں اور میزان بینک نام رکھ دیں۔ اس طرح اسٹیٹ بینک کی اپنی کوشش سے وہ پہلا بینک جو ہے وہ بن گیا، یعنی میزان انویسٹمنٹ کا جو گروپ ہے، میزان کا گروپ، انہوں نے سوسائٹی جنرل پاکستان کا جو چیپٹر تھا وہ خریدا اور اس کو نام دے دیا میزان۔ اب یہ جو نظام ہے اس میں ہوا گورنمنٹ نے باقاعدہ نئے سرے سے، یعنی گورنمنٹ سے مراد ہے اسٹیٹ بینک نے ریگولیشن یہ دیا کہ اب پاکستان کے لیے اب پاکستان میں اسلامی بینکاری کے لیے 3 طرح کے ادارے وجود میں آئیں گے۔ نمبر 1 فل فلیج بینک جو نئے بنے، دوسرا یہ کہ جو موجودہ بینک ہیں اس وقت
یہ اگر چاہیں تو اپنی ایک الگ سے ونڈو بنائیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اپنا کیپٹل سے الگ کر کے ایک کیپٹل کر دیں اور اس کو پھر سیگریگیٹ رکھا جائے. فرض کیا وہ 100 بلین روپی رکھ دیتے ہیں اور اس 100 ملین کا جو کیپٹل ہے اس کی بیس پہ ڈپازٹ بھی ہوتا ہے. تو اس ڈپازٹ اور کیپٹل سے جو بزنس ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ وے سے کیا جائے، اس کے پروفٹ لاس کو ٹوٹلی الگ رکھا جائے، اکاؤنٹنگ پیٹرن کو الگ رکھا جائے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ یہ بھی اسی طرح اسلامک ہوگا جس طرح کے فل فلیج بینک اسلامک ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ یہ جو سعودی بینک ہیں یہ ایک سبسڈری بنا دیں. سبسڈری کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیرنٹ کمپنی ہے بینکنگ کمپنی انڈر بی سی او، اور دوسرا وہ اپنی ایک سبسڈری بنائے تو اس خاص ایک کام کے لیے. آپ کے نالج میں ہے کہ آج کل ایک سبسڈری ہے اور وہ ہے ایم سی بی کی، یعنی ایم سی بی نے ایک الگ سے اس کو جو بنایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو اس طرح یہ 3 طرح کے ادارے وجود میں آئے، لیکن اس میں جو سیگریگیشن کا ایک نظام تھا وہ اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ڈپازٹ جمع دیا جاتا ہے تو اس وقت سے ہی اس کو سیگریگیٹ کر دیا جاتا ہے. سیگریگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ بھی الگ ہوگی، اس کی پروفٹ ڈسٹریبیوشن بھی الگ ہوگی. اب اس سارے جو 3 طرح کے ادارے ہیں اس میں شریعہ کمپلائنس کو انشور کرنے کے لیے ایک شریعہ ایڈوائزری سسٹم ہے. پہلے شریعہ ایڈوائزر ہوتا تھا، اب 2015 کا جو فریم ورک ہے اس کے مطابق ہر بینک میں یا فل فلیج بینک ہو یا وہ کسی سودی بینک کا ایک ونڈو ہو یا آپریشن ہو، اس کو کہتے ہیں اسٹینڈ الون سسٹم، یعنی ٹوٹلی الگ سسٹم. اس میں بھی شریعہ ایڈوائزر ہونا، شریعہ بورڈ ہونا ضروری ہے. تو اب شریعہ بورڈ جو ہے وہ 3 شریعہ اسکالر منیمم ہیں، وہ اس میں باقاعدہ پالیسی دیتے ہیں، ان کے جو ساری پروڈکٹ کو اپروو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پورا ایک شریعہ ریویو کا، شریعہ آڈٹ کا، پھر انٹرنل آڈٹ کا، ایکسٹرنل آڈٹ کا، پھر اسٹیٹ بینک کے آڈٹ کا نظام ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایز فار ایز شریعہ کمپلائنس ایشو از کنسرن، all 3 انسٹیٹیوشن آر آن ایکول فوٹنگ. یعنی کوئی بینک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی چونکہ میں فل فلیج بینک ہوں اس لیے میں فلی اسلامک ہوں اور دوسرا بینک جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. بلکہ پریکٹیکلی دیکھا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں جو ادارے ہیں فل فلیج، وہ میزان ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، البرکہ ہے، اور کون سا ہے، بینک اسلامی ہے. یہ 4 بڑے ادارے ہیں، اور بعد میں انہوں نے ایم سی بی اسلامک بنا لیا. یہ فل فلیج ہیں. اچھا باقی سارے جو ہیں یہ 16 ہیں، تھوڑے نہیں 16 ادارے، یعنی 16. ان میں الفلا ہے، عسکری ہے، نیشنل بینک بھی ہے، حبیب بینک بھی ہے، چھوٹے چھوٹے الائڈ بینک، ہر بینک نے اپنا ایک کھلا ہوا ہے، لیکن اس کو ٹوٹلی سیگریگیٹ رکھا جاتا ہے. تو اس سیگریگیشن کا مطلب ہوا کہ ان کا گروپ ہیڈ ہے، اس کے بعد ان کا جو سسٹم ہے ڈپازٹ لینے کا، اس کے بعد پول مینجمنٹ کا، پھر پروفٹ ایکوائر اس کا ریکگنیشن کا، پھر پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا، یہ سارا سسٹم ٹوٹلی سیپریٹ ہے. تو اس کا جو رزلٹ ہے ہماری 5 منٹ 7 منٹ کی بحث کا، کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ میزان بینک از مور شریعہ کمپلائنٹ جسٹ بیکاز کہ وہ فل فلیج بینک ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح کوئی دوسرا بینک دبئی اسلامک بینک یا وہ کہے کہ جی وی آر مور شریعہ کمپلائنٹ بیکاز وی آر فل فلیج بینک، تو وہ بھی غلط ہے. میں چونکہ اس میں ریسرچ میں رہا ہوں اور فلی انوالو ہوں اب تک، اور 7 سال تک میں بینک آف خیبر کا جو شریعہ بورڈ ہے اس میں ایز اے ممبر بھی رہا ہوں، یعنی 2012 سے لے کر یا 11 سے لے کر 2018 جون تک. تو بینک آف خیبر بھی دونوں طرح کا بینک ہے، یعنی جس طرح بینک آف پنجاب ہے، صوبائی بینک ہے، اس میں تقریباً کوئی 40% برانچیں اب اسلامک ہیں اور 60% برانچیں جو ہیں وہ کنونشنل ہیں. تو میں بڑا واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کچھ جو
جو ونڈوز ہیں ان کا شریعہ کمپلائنس لیول پریکٹیکلی از فار بیٹر دین دی فل فلیج بینک ایون. آپ حیران ہوں گے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا شریعہ بورڈ پہ. شریعہ بورڈ جو ہے وہ کتنا، مثلا جب میں تھا وہاں پہ تو ہم نے کچھ ایسی جو مشکوک یا جو گرے ایریا پروڈکٹ تھی وہ الاؤ نہیں کی تھی. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے، آپ کے ذہن میں، آپ کے کسی جاننے والے کے ذہن میں، تو اس کو آپ یہ تصحیح کریں کہ فل فلیج بینک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اسلامک ہے یا اس کی پریکٹس اسلامک ہے، جو کہ بعض دفعہ ہمیں سننے کو ملتی ہے، لیکن یہ ٹوٹلی غلط ہے. شریعہ کمپلائنس ڈپینڈز اپان دی پالیسی اینڈ ایکٹیویٹی یا ایکٹیونیس آف دی شریعہ بورڈ. شریعہ بورڈ ہر بینک کا وہ کس حد تک ویجیلنٹ ہے، کس حد تک اس کو پتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بینکنگ کے لوگ تو بڑے تیز ہیں، بڑے ان کی پوری لائف انہوں نے گزار دی، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمرشل بینک سے آئے ہوئے ہیں. پھر اوپر جو سی ای او بیٹھے ہیں وہ تو ہیں ہی بیسیکلی منی ارننگ، منی کے پجاری. تو ایسے چکر دیتے ہیں شریعہ اسکالر کو کہ شریعہ اسکالر جو ہے وہ کہیں کہیں. تو اس میں یہ جو آپ کا کوشچن تھا اس میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ شریعہ کمپلائنس کسی طرح بھی ڈیفرنٹ نہیں ہے. اگر عسکری بینک صحیح کر رہا ہے تو وہ یقینی طور پر دوسرے میزان سے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسی طرح میزان بینک اگر کوئی خاص پروڈکٹ، میں مثال کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جو رننگ مشارکہ ہے یہ ایک گرے ایریا پروڈکٹ ہے. یہ اب بھی 4 بینک نہیں کر رہے. آپ حیران ہوں گے، ٹوٹل 22 ہیں، 22 میں یہ جو فل فلیج بینک ہے 4 کر رہے ہیں، اور یہ 4 کر رہے ہیں تو ان کی انکم ساری مشکوک ہے. لیکن جو 4 بینک نہیں کر رہے، آپ وہ ان کو ہم وی شوڈ اپریشیٹ. اور وہ کیوں نہیں کر رہے کہ ان کے شریعہ بورڈ ان کو الاؤ نہیں کر رہے. تو ہیئر وی ول سے کہ دے آر مور شریعہ کمپلائنٹ. اسی طرح جو بینکا کی جو پروڈکٹ ہے، بینکا سے مراد ہے کہ بینکا تکافل. تکافل از آلٹرنیٹو ٹو انشورنس. تو تکافل یا انشورنس کی جو پروڈکٹ ہے، جب اس کو تھرو بینکوں سے کے ذریعے آفر کیا جائے تو اس کو بینکا کہتے ہیں. جس طرح بینک کا انشورنس ہوتا تھا، ہے اب بھی، اب ختم ہوتا جا رہا ہے دنیا میں، لیکن یہاں انہوں نے اس کو. تو بینک کا تکافل کی جو پالیسی ہے وہ میزان بینک کی ان سارے دوسرے بینکوں سے بہتر ہے. تو میزان بینک کی ایک اچھی بات ہے. تو پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ کہنا کہ چونکہ کوئی دوسرا بینک جو ہے وہ اس کی پیرنٹ کمپنی جو ہے وہ اسلامک نہیں ہے تو اس لیے وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ سسٹم ایز اے ہول جو اسٹیٹ بینک نے بنایا ہے وہ ہے سیگریگیٹڈ سسٹم. اب ہر بینک کیسے ڈپازٹ لے رہا ہے، ڈپازٹ لیتے ہوئے وہ ساری جو مضاربہ کے رولز کو وہ بھی کر رہا ہے، امپلیمنٹ کر رہا ہے، تو اوکے. اسی طرح آگے فائنانسنگ جو کر رہا ہے تو وہ بھی اوکے. تو میرے خیال میں یہ کوشچن جو ہے وہ اب مور دین کلیئر ہے. اس میں انشاءاللہ پورے 2 مہینے ہمارے آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن نہیں آئے گا. کلیئر ہو گیا سر، تھینک یو. میرا ایک کوشچن ہے اسی پہ. بتائیے سر ایک کوشچن تھا. محمد کون؟ محمد شابان کاشف. علی سر. آئیے سر محمد کاشف، میرا کوشچن ہے کہ یہ سیگریگیٹ ونڈوز اور سبسڈری میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کہ کون سی یہ سبسڈری ہے اور کون سا وہ ہے؟ دیکھیں سیگریگیٹڈ تو ہے دونوں، ونڈوز بھی ہے اور سبسڈری بھی ہے. سبسڈری یہ ہے کہ ہے ایک فل فلیج بینک ہے، اس کی پیرنٹ کمپنی ہے حبیب بینک. اب اس نے اپنی ایک الگ بنا لی ہے، یعنی اسی طرح اس کا کیپٹل ہے الگ سے، کیپٹل اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے، پوری اس کی پالیسی ہے، یعنی فل فلیج ایک، لیکن اس کے اندر ہے، یعنی انہوں نے اپنا کیپٹل کو اس میں ڈالا، یعنی فل فلیج بینک ہے. بینک کا الگ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے. جبکہ اسٹینڈ الون میں سمپل یہ ہے کہ اس کے مختلف گروپ ہیڈ ہیں، ایک گروپ ہیڈ جو ہے وہ اسلامک. اب اس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے وہ اکٹھا ہے. اب یہ بڑا فرق ہے. یعنی اب عسکری اسلامک ہے، مثال کے طور پر عسکری کنونشنل بھی ہے، عسکری اسلامک بھی ہے. تو اس کا بی او ڈی جو ہے، جو بی او ڈی ہی پالیسی بناتا ہے اس کا،
تو اس BOD میں جو لوگ سارے ایسے ہیں جو بیسیکلی وہ ایک بینک کو چلا رہے تھے, اس کے شیئر ہولڈر ہیں یا اس کے ممبران ہیں, تو اس کے مطابق. لیکن اگر یہ ہوتا سبسڈی تو سارے کے سارے بورڈ ممبر جو ہیں وہ الگ ایک بینک کے ہوتے ہیں, اور اس کو ہم کہیں گے کہ سارے جو ہیں وہ اسلامک کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے. اور بتائیے. صحیح. شابان علی چلے ہم نیکسٹ ہم سر میں کوشچن تھا سر, یہ ربا کا ایگزیکٹ میننگ کیا ہے اور یہ حرام کیوں ہے؟ یہ ہم کل کی کلاس میں کوشش کریں گے اس کو. تو میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل انشاءاللہ پورا اس کو ہم ڈیفائن کریں گے. ربا کیا ہے؟ ربا ہے any addition on your investment. لیکن اب یہ جو میں نے بات کہی یہ انکمپلیٹ. کو انویسٹمنٹ کی نیچر کی, اگر وہ انویسٹمنٹ لون تھی اس کے اوپر جو ایڈیشن میں لوں گا وہ ربا ہوگا. اگر وہ میری انویسٹمنٹ مضاربہ کی بیس پہ تھی تو مضاربہ کی کنڈیشن اپلائی ہوگی. وہ کیا کہ اگر نقصان ہوا تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا, اور ریٹرن ہوا تو ایز پر ایگریڈ ریشو میں لے لوں گا, تو وہ جائز ہوگا. یہ تھی بہت ہی مختصر سی بات ہے. لیکن اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے, ڈیٹیل کل اس کو آپ لوگ بے شک دیکھ بھی لیں. اب ڈیٹیل میں ہم دو طرح کی آئیں گے. ایک تو ہے ربا جو قرآن میں ایک اصول دے دیا گیا کہ راس المال سے اوپر جو کچھ ہے وہ ربا ہے. یہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا ایک ڈیٹ ہے یا ایک لون ہے, آپ اس سے زیادہ لینا چاہتے ہیں, تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ربا النسیہ ہے. یعنی ایسا ربا ہے جو میں اس لیے اپنا کلیم کر رہا ہوں ایکسٹرا لینے کا کہ میں ٹائم دے رہا ہوں ان کو پیمنٹ کا. دوسرا ایک ربا ہے کوالٹی پریمیم کا, اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. فضل جیسے ھذا من فضل ربی لکھا ہوتا ہے دیواروں میں, تو فضل مین اضافہ. وہ اس طرح کے میں اپنی کھجوریں دیتا ہوں اور کہتا ہوں یہ اچھی کھجوریں ہیں, آپ کی کھجوریں انفیریئر ہیں, آپ مجھے 2 کلو دیں اور میں آپ کو 1 کلو دیتا ہوں. یہ جو ایکسچینج ہے اس میں ربا انوالو ہے, اور اس ربا کو ربا الفضل کہتے ہیں. کل آپ سے اس حوالے سے میں تفصیل سے بات کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح مسئلے مسائل جب آئے تو آپ نے کہا کہ یہ ربا ہے, تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ مارکیٹ میں بیچوں, اور جو اس سے پھر میں درہم و دینار حاصل کروں اس سے اچھی چیز خریدوں. تو یہ جو ایک آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا مائنیوٹلی جا کے اسلامک فائنانس جو ہے یا اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہے وہ ایکسپلائٹیشن سے بچنا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے انسانوں کو. تو یہ تو تھا اوور آل اس کا. لیکن میں نے بتایا کہ اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ کل کی جو صبح کی کلاس ہوگی 8:30 سے 11:30 تک اس میں ہم ڈسکس کریں گے. تو ابھی جو باقی ٹائم میں ہمارے پاس کوئی آدھا گھنٹہ باقی ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں تو انٹرمیڈیشن کی ایک جو لیگ تھی وہ ہم نے ڈسکس کی کہ اسلامک بینکس ول بی گیٹنگ ڈپازٹ ایدر آن دی بیس آف قرض اگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہیں, اور آن دی بیس آف مضاربہ جو انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے, اور آن دی بیس آف وکالہ وہ ایجنسی. اور ایک وجہ ہو سکتی ہے اور وہ ہے امانہ. سمپل, میں نے آپ کے پاس امانت رکھ دی, جس طرح میں آپ کے پاس آپ میرے پاس رکھیں امانت, تو سیف کیپنگ. تو یہ 4 بیسز بنتی ہیں, ایز اے قرض, ایز مضاربہ, ایز وکالہ, ایز امانہ. اس کی ڈیٹیل بھی کسی وقت ہم بات میں رکھیں گے. اب دوسری لیگ ہے کہ اسلامک بینک اس کو انویسٹ کیسے کرتا ہے, اس کو خرچ کیسے کرتا ہے, اس سے بزنس کیسے کرتا ہے. جبکہ سودی بینک تو دوسری لیگ پہ بھی سود پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. یہاں خاصا ٹیکنیکل ڈیفیکلٹ اور
ایک مشکل ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ اسلامک بینک کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس نے جو کیپٹل، جو منی کیپٹل حاصل کیا ہے لوگوں سے آن دی بیسس آف مضاربہ، اس سے آگے بزنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب بزنس کیسے ہوتا ہے دنیا میں؟ بزنس کیا ہے؟ میں اپنے کھیتوں میں چیزیں، فصلیں پیدا کرتا ہوں اور کچھ رکھ کے مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں. اسی طرح فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں اور پھر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بائی وے آف سیل ہونے کی بجائے وہ پھر لیز پہ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں گلوبل اکانومی میں یا نیشنل اکانومیز میں جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے پوری اکانومی میں، پوری سوسائٹی میں، یا ایون گلوبل اکانومی میں دو بنیادوں پہ، ادھر بائی وے آف سیل اور بائی وے آف لیزنگ. اب تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس کو کنزیوم کر لیا. میں نے گندم لی، کنزیوم کر لیا. میں نے کپڑا لیا، اس کو پہن لیا، ختم ہو گیا. تو اب اسلامک بینک جس نے منی ارننگ منی نہیں کرنی، اس لیے وہ کرے گا تو وہ سود ہو جائے گا. تو کرنا کیا ہے کہ اس جو منی اس نے لی ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو ایسٹس، ڈفرنٹ ایسٹس. اب ان ایسٹس کو آگے پھر یا بیچنا ہے اور پروفٹ کمانا ہے، یا لیز کرنا ہے تو اس کا رینٹ لینا ہے. بس یہی دو ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بزنس تو دو ہی ہے، لیکن اس بزنس کو کرنے کے لیے سٹرکچر ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. جیسے آپ اکیلے کام شروع کر دیتے ہیں اور اپنا کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو پروفٹ ہو لاس ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ 3 دوست مل کے ایک بزنس کر لیتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ جی جوائنٹ پروجیکٹ تھا. اور آج کل کا کیا ہے کہ جوائنٹ سٹاک کمپنی بن گئی، لاکھوں لوگ شیئر ہولڈر ہیں ایک کمپنی کے. انہوں نے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے جس کی سال میں ایک اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح بزنس ہو رہا ہے. تو یہ بزنس کی سٹرکچر ہے. آیا وہ انڈیویجل ہو رہا ہے یا کچھ لوگ مل کے کر رہے ہیں یا وہ مشارکہ ہو رہا ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے. دنیا میں یا تو پروڈکشن ہوگی، پروڈکشن کھیتوں میں، فیکٹریوں میں، یا سروسز لوگ دیں گے. سروسز میں اکاؤنٹنٹ ہوں، میں وکیل ہوں، میں اور کوئی ڈاکٹر ہوں، سروسز دیتا ہوں اور میں اس کو، لوگ مجھے اس کے ریٹرن دیتے ہیں، یعنی اس کو پے کرتے ہیں. یہ بھی بیسیکلی اجارہ اور اجرا اسی کی ایک قسم ہے. اور دوسری یہ چیز ہے کہ میں نے گندم پیدا کی، 100 من 20 من میں نے اپنے گھر کے لیے رکھ لی اور 70 من میں نے بیچ دی. اور بیچا کیسے؟ وہ میں نے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، فارورڈ بھی ہو سکتا ہے، کیش بھی ہو سکتا ہے، کریڈٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا ہمارے پاس اب جتنا ٹائم ہے اس میں کے لیے کہ اسلامک بینک ول بی ڈوئنگ جی 30 پیپل ہوئے، جلدی کر لیں تاکہ جی. تو بات میں کر رہا تھا کہ اسلامک بینکس 36 ابھی 2 منٹ اور رک جاتے ہیں تاکہ یہ بڑی اہم چیز ہے، کچھ لوگ اس کو مس نہ کر جائیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں اپنے گھروں میں ابھی سونے کا ٹائم تو نہیں ہوا؟ نہیں سر. اب تقریباً
آج ویسے اپنے سلمان کتنے لوگ آئے ہیں اس وقت ان کی پچھلے آپ نے دیکھا اس میں پارٹیسپینٹ کو میں دیکھوں اگر سر میکسیمم 50 اور منیمم جو تھے وہ 40 50 آئے ہیں آج میکسیمم. سر جی سر. وہ کچھ جو دور ہے نا کشمیر میں بعض اوقات کنیکٹیوٹی کا ایشو ہو رہتا ہے تو پھر وہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں تو وہ ہو نہیں پاتی. وہ ایک چلو ہے میکسیمم جو ہے اتنا ذرا وہ میں بھی لے لوں گا. پہلے مجھے خیال نہیں رہا, وہ ایک اسکرین شاٹ یعنی اس کا اس میں لے لیں تاکہ ہمارے پاس ریکارڈ رہے. میں نے نوٹ کر لیا سر. ٹھیک ہے, تو چلے ہم بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکس آن ایسٹ سائڈ جو بزنس کرے گا وہ یا تجارت کرے گا یا لیز کرے گا. اب اس تجارت یا لیز کے لیے وہ مشارکہ بھی کر سکتا ہے, کسی دوسرے کو فائنانس بھی کر سکتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ اسلامک بینکاری صرف وہ ہے کہ جس میں صرف مشارکہ کرے, یہ ایسی چیز ہے کہ یعنی جس کو متھ کہہ سکتے ہیں یا لیک آف نالج کہہ سکتے ہیں, یہ بات ہے. ادروائز مشارکہ کی کچھ اپنی پرابلم بھی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہیں. ہمارے اس دور میں پرابلم زیادہ ہیں, اچھائیاں کم ہیں. لیکن جو کہنے کا مطلب میرا یہ تھا کہ اصل بزنس دنیا میں ٹریڈنگ ہے, سروسز ہے اور لیزنگ ہے. اب یہ اسلامک بینک اس کو کیسا کرے گا, وہی میں تھوڑا سا اس کو بتا دوں گا. ابھی تھوڑے سے 5-7 منٹ میں جنرل پھر ہم اس کی ڈیٹیل بھی اس کو طے کریں گے, اس کا ڈسکس کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹ میں یا منی مارکیٹ میں ہم نے جو سیل پرچیز کرنی ہے منی کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹس کی, ان میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ ڈسکس ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریڈ. اب ٹریڈ میں نے بتایا کہ ٹریڈ 2 طرح کی ہوتی ہے, بلکہ 3, کیش, کریڈٹ اینڈ فارورڈ. کیش عام طور پر میں جاتا ہوں کسی بھی سٹور سے اور پیسے دیتا ہوں, مال لے کے آ جاتا ہوں. دس کیش یہ عام طور پر بینکوں میں نہیں ہوتی, لیکن کبھی کبھی ہوتی بھی ہے. جب بینک یوز کیا جاتا ہے اونلی فار دی پرپز آف اوپننگ LC, یعنی میں چیز امپورٹ کرنی ہے لیکن آئی ڈو ناٹ وانٹ فائنانس, تو اس صورت میں ایک سائٹ LC کھلواؤں گا. مطلب یہ ہے کہ بینک میرے بہاف پہ وہ LC جب میرے لیے کھولے گا فوراً اس کو بھیجے گا, اور اس کے بعد وہ چیز جب آئے گی تو بینک فوراً مجھے آگے وہ بھیج دے گا, میں اس کو پے کر دوں گا. تو جو بینک کی خدمات تھی LC کھولنے کی وہ مجھ سے لے لے گا, لیکن باقی فائنانس میں نے نہیں لیا. اس کو ہم کہیں گے کہ میں نے کیش یعنی مرابحہ کیا ہے یا میں نے سیل لے لی ہے, لیکن اس پر کوئی ٹائم جو ہے وہ میں نے نہیں لیا, یہ بینک سے فائنانسنگ نہیں لی. لیکن یہ ایک ٹپیکل سا ایک مخصوص سا ہے. جنرلی جب بینک کو لوگ بینک کے پاس جاتے ہیں تو وہ فائنانس لیتے ہیں, یعنی اس صورت میں اگر LC بھی کھلتی ہے تو وہ یوز اینڈ LC اس کو کہتے ہیں کہ پیمنٹ بینک آن بہاف آف دی کلائنٹ کر رہا ہوتا ہے, یا اگر ٹریڈ کے علاوہ آئیں تو پھر بھی بینک جو فائنانس کرتا ہے. تو یہ ہے کریڈٹ سیل دوسری والی. کریڈٹ سیل کا کیا مطلب ہوا کہ بینک نے آپ کو ایک آپ کی چیز لے کے دی, آپ ایک ٹیکسٹائل مل کمپوزٹ مل کے اونر ہیں, آپ کو فائنانس چاہیے اس لیے کہ آپ نے یارن خریدنا ہے. تو اگر آپ سودی بینک ہوتے تو وہ آپ سے پیسہ مانگتا, آپ کو لمٹ ایک دے دیتا اور اس لمٹ کے مطابق آپ نکالتے رہتے. لیکن اسلامک بینک میں کیش نہیں دے سکتا, اس لیے کہ کیش کے اوپر پھر کیش کمانا جو ہے وہ ربا بن جائے گا. تو اس کا کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. تو اس طرح آپ کہتے ہیں جی مجھے ضرورت یہ ہے کہ میں نے یار لینا ہے, چنانچہ میں اگر اسلامک بینک ہوں تو میں بتاؤں گا جی ٹھیک ہے میں آپ کو یار لے کے دوں گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے پھر لینا کیسے ہے, میں ایجنٹ بناؤں یا کیا کروں, لیکن
میں کروں گا کیا کہ بینک اسلامک بینک اس نے اس کو خریدنا ہے، خرید کے اپنی پوزیشن میں لینا ہے، اپنے رسک میں لینا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے اس کو بیچنا ہے. وہ بیچتے خریدتے وقت میں نے اپنا پروفٹ مارجن رکھ لینا. وہ پہلا جو بزنس ہوا اسلامک بینک کا وہ یہ ہوا جس کو ہم کہیں گے کریڈٹ سیل. اس کو عربی میں بے موجل واو حمزہ والی جو ہے نا، بے موجل میں کریڈٹ سیل کہتے ہیں. اس کو عام حالات میں مرابحہ کہہ دیتے ہیں، لیکن مرابحہ دونوں ہو سکتا ہے، کیش بھی اور کریڈٹ بھی. تو اس طرح جو عام بینکوں کا جو مرابحہ ہے وہ بے موجل مرابحہ ہوتا ہے. یعنی مرابحہ کا مطلب بینک اپنا پروفٹ تو مارا ہوتا ہے لیکن اس میں کریڈٹ سیل کر کے وہ پیمنٹ بعد میں لیتا ہے. تو یہ ہوئی کریڈٹ سیل. اور سر اس کے ایک بعد ہے کوشچن ہے، فارورڈ سیل. جی سر ایک کوشچن ہے. جی سر یہ بتائیے. جو کریڈٹ سیلز کی آپ بات کر رہے ہیں سر، یہ بیسیکلی ہوتی تو وہی سیلز ہے نا؟ مطلب وہ اپنے پیسے یعنی کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، بات تو ایک ہی ہے. پیسے رکھ رہے ہیں ہم، پیسے بچا رہے ہیں. سمجھا نہیں. نہیں ایسے نہیں ہے. نہیں سلمان بھائی آپ خاموش رہے. آپ کا کوشچن یہ ہے کہ اگر میں نے 10 روپے کی چیز لے کے 12 میں بیچی ہے تو کان کدھر سے پکڑا ہے، بات ایک ہی ہے. جی سر میں یہی کہنا کہہ رہے چاہتا ہیں نو، ہوں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہی اصل میں بنیادی فرق ہے کہ جیسے کل میں نے بتایا نا کہ جب ہم ربا کی ڈیفینیشن پوری پڑھ لیں گے اور پھر اس کی امپلیکیشن دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کا پورا ہوگا. لیکن آپ نے جو بھی کوشچن ابھی کر دیا میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بزنس رسک لینا جو ہے وہ شرط ہے پروفٹ انٹائٹلمنٹ کے لیے. I am entitled to get profit only and if and مطلب کہ only کہ میں اس پر بزنس رسک لوں. جب میں بزنس رسک لے لیتا ہوں تو پروفٹ لینا میرا حق ہے. اب پروفٹ میں جو لیتا ہوں اس کی جو صورتحال کیا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں جو جس کو بیچ رہا ہوں وہ مجھے پیمنٹ کب دیتا ہے. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ میں یہاں راجہ بازار گیا اور وہاں چینی کا ایک 100 من ایک سودا کیا اور میں نے کہا جی کہ میں نے مظفر آباد کشمیر لے کے جانا ہے لیکن پیسے میں آپ کو دوں گا 3 مہینے کے بعد. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہول سیلر جو ہے وہ میرا واقف ہے یا اس کو میں سیکورٹی دیتا ہوں یا کیا دیتا ہوں، وہ مجھے یہ کریڈٹ دیتا ہے. لیکن کہتا یہ ہے کہ جی پھر میں وہ چینی جو عام حالات میں 60 روپے کلو ملنی تھی آپ کو میں 65 روپے کلو دوں گا یا 62 روپے کلو دوں گا. اور میں اگری کر لیتا ہوں. میری بات سنتے جائیں پہلے. اب میں نے اگری کر لیا اور اس کے بعد جو فرض کیا ساری میری جو پیبل ہے وہ 1 ملین روپی ہے. تو اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ٹرک پہ لوڈ کرائیں اور مجھے فلاں جگہ پہ بھیج دیں اور میں پھر آپ کو یہ فرض کیا اس نے 10,000 دے دیا، باقی جو ہے وہ بعد میں دینا ہے. اب وہ پوزیشن اس کو ٹرانسفر ہو گئی پرچیزر کو. اصول کیا ہے اسلامک لا کا کہ ہو ایور از دی اونر وہ اس کے رسک اور ریوارڈ دونوں کا مالک ہے. پہلے اونر کون تھا چینی کا؟ وہ ہول سیلر. اب جب اس نے اس کے حوالے کر دی تو رسک بھی ٹرانسفر ہوا، اونرشپ بھی ٹرانسفر ہوا. اب اس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ کریڈٹ سیل ہے، حالانکہ پیمنٹ ابھی نہیں کی لیکن دونوں نے ایگری کیا تو اس ایگریمنٹ کے بعد اونرشپ بھی ٹرانسفر ہو گئی اور رسک اینڈ ریوارڈ بھی ٹرانسفر ہو گیا. رسک کیا ہے کہ اگر لاس ہوا تو وہ بھی خریدنے والے کا ہے. ریوارڈ کیا ہے کہ اگر وہ جتنے میں بکے پروفٹ ہوا وہ بھی سارا اس کا ہے. اب میں نے پیسہ نا 1 منٹ پوری بات سن لیں میری. ہمارے پاس ابھی ٹائم کتنا ہے؟ میں 2 منٹ میں ختم کروں گا اس بات کو. تو میرے پاس جو صورتحال یہ تھی کہ میں نے وہ چیز 1 ملین میں خریدی گندم یا چینی جس میں عام مارکیٹ سے 1 لاکھ زیادہ ہے مثال کے طور پر. اس لیے کہ میں نے پیسے نہیں خرچ کیے، اس کے باوجود میں وہاں پہ مال لے کے جا رہا ہوں اور پرافٹ کماؤں گا. تو اب
میں نے خود تو میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے مظفرآباد چلا گیا. اب بینک والے دکاندار نے ہول سیلر نے ایک بندے کو بلایا, جاؤ بھائی اس کو لدو اور لے جاؤ. اچھا, اب اس نے جیسا بھی رکھا, جیسے وہ اوپر نیچے, اور وہ چل پڑا. واپسی پہ جناب جو چلتے چلتے اس کو ایسے ہوا کہ ایک ایسے موڑ پہ کہ وہ ٹرک پلٹی ہو, جو لوڈر تھا ٹرک وہ الٹ گیا, جس سے چینی کی بہت ساری بوریاں کھل گئی, بہت درد ہوئی. تو پتا چلا کہ وہ میری 1 ملین کی تھی, وہ اس میں سے 5 لاکھ کی جو چینی تو ویسے ہی ضائع ہو گئی. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ میں نے کہا ابھی یہ ابھی تو موسم بڑا اچھا ہے, دھوپ ہے اور کوئی مجھے خطرہ نہیں لگ رہا, اور ایون میں نے فور کاسٹ بھی دیکھ لی, پھر بھی مجھے بارش نہیں لگ رہی, تو میں بغیر ترپال کے اس کو شروع کیا. اور میں لیکن راستے میں جب پہنچا تو بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ وہ شربت بن کے دریاؤں میں بیٹھ گئی. اب آپ بتائیے کہ رائٹس اور لائبلٹی کیا ہے. پہلا یہ ہے کہ یہ جو ہول سیلر ہے اس کی کوئی ذمہ داری ہے؟ نو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا خریدنے والا کہ جی چونکہ اب میری چینی جو ہے وہ شربت بن گئی ہے, میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا. نو, یہ نیچر آف ٹرانزیکشن کیا ہے, یہ لون بنا ہے, ریسیویبل بنا ہے, پیبل بنا ہے, جو کہ ہر حال میں پورے کا پورا دینا ہے. تو اس صورت میں اس کی رسک مینجمنٹ کرنا وہ میرا کام تھا. مجھے چاہیے تھا کہ میں ایک ٹرک والا اچھا لیتا جو زیادہ دھیان سے چلاتا, پھر اس کے اوپر ترپال ڈالتا, یہ میرا کام ہے. اچھا, اس کے الٹ کہ اچانک کوئی ایسی امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی ہوئی, آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں گورنمنٹ میں آج کل چینی کے چکر بھی چل رہے ہیں, کہ وہ چینی جو پہلے 60 تھی اچانک 80 میں ہو گئی, تو مجھے بیٹھے بیٹھا ہر کلو پر 20 روپے. تو کیا ہول سیلر یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ جی آپ کو تو اچانک 20 روپے, جو عام طور پر 5 روپے بینیفٹ ہوتا ہے, 20 25 30 روپے بچ گئے, کچھ حصہ مجھے دو؟ نو, وہ ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹ از دی نیچر, یہ ڈیپینڈ ہے. نیچر جہاں کیا تھی, نیچر مضاربہ یا مشارکہ نہیں تھی, بلکہ ایک تجارت تھی جس میں ایک جو ریسیویبل بنا, اور اس ریسیویبل کے مطابق رسک اینڈ ریوارڈ جو ہے وہ اس کا ہے جس نے رسک لیا ہے. میں نے تجارت کی تھی, میں نے ایک چیز خریدی اور مارکیٹ میں اس کی قیمت یکدم بڑھ گئی, تو بینیفٹ بھی میرا ہے. اگر لاس ہو گیا یا قیمت کم ہو گئی تو وہ لاس بھی میرا ہے. اب اس میں جو چیز آپ نے پوچھی تھی وہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی جیسی, ایسی بات نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ٹریڈنگ جب بھی ہوتی ہے وہ پھر ویلیو ایڈیشن کرتی ہے. ٹریڈنگ کسی طرح بھی ہو, جس کو ہم کہیں گے ایکسچینج کانٹریکٹس جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں. وہ ویلیو ایڈیشن میں ہر حال میں ایک فائدہ ہے. یہی اسلامی نظام کی, اسلامک لا آف کانٹریکٹ کی خوبی ہے کہ جب اس میں آپ جو پروہیبیشن ہے ربا کی یا غرر کی, غرر بھی ایک ہے جیسے ربا ہے, نہیں ہوگا, اور اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے مطابق آپ چلیں گے تو الٹیمیٹلی یو ول بینیفٹ, اس لیے کہ اسلامک لا ایک نیچرل لا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو تھوڑی سی اگر 2 منٹ میں اور دوں, کہ میں بیکار آدمی ہوں, میرے پاس کچھ پیسہ نہیں, میں جاب نہیں, لیکن میں ایک میری ایکسپرٹی ہے کہ میں کپڑا اگر کسی مارکیٹ سے مجھے مل جائے تو میں بیچ سکتا ہوں. چنانچہ میں فیصلہ کرتا ہوں یہاں تھوک مارکیٹ میں جاتا ہوں, اور تھوک مارکیٹ جہاں پہ میں سمجھا ہوں کہ جیسے لاہور کی اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے, میں وہاں گیا اور کہیں سے میں نے بندہ ایسا ڈھونڈ لیا جو مجھے ادھار کپڑا دینے کے لیے تیار ہے. اچھا, وہ 1 لاکھ کا کپڑا جو کیش میں ہوتا 1 لاکھ میں مجھے دیتا, اس نے مجھے دیا 1,20,000 میں, جو کہ آپ نے مجھے سوال کیا. چونکہ میری مجبوری ہے, میں نے وہ 1,20 میں وہ کپڑا اس سے خرید لیا, حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں دیا. اس کے باوجود مجھے اس شخص نے 1,20,000 میں وہ کپڑے کے جو 40-50 تھان تھے وہ دیے, اور میں اس کو لے کے اپنے علاقے میں آ گیا. اب میں نے ایک کسی دکان پہ بیٹھ کے کام کیا, یا گھر گاؤں میں اپنے علاقے میں جا کے اس کو بیچا. اور آپ جانتے ہیں
कि कपड़े में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी ज्यादा होता है, हत्ता कि बाद दफा 50% तक भी होता है, ख्वातीन ज्यादा जानती है इसलिए। तो वो जो कपड़ा था जिसका मैंने 1,20,000 दिया, जबकि उसकी कैश प्राइस 1 लाख थी, वो मैंने बेचा 1.5 लाख का, मैंने एज ए होल। अब 1.5 लाख का बेचा तो मुझे कितना बचा? 30,000। अगर मैं वो कैश पे खरीदता मुझे 50,000 बचता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हाल में जितना मेरे पास कुछ हो सकता था, मैंने वैल्यू एडिशन की, उसके साथ मुझे कम से कम बेनिफिट ये हुआ कि मुझे जॉब मिल गया, यानी मुझे काम करने के लिए मिल गया। मैं बिल्कुल पहले सही दस्त था, फारिग था और कुछ भी नहीं करता था। अब मैंने काम किया और उसमें मुझे 30,000 का प्रॉफिट मिल गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये कहना कि प्राइस, कैश एंड क्रेडिट प्राइस एक होनी चाहिए, ये ना तो मुमकिन है, ना ही इस्लाम का मुतालबा है, और ना ही ये किसी तरह हो सकता है, इसलिए कि डिमांड और सप्लाई की जो कुव्वतें हैं वो एन नेचर की है, और ये मुमकिन ही नहीं है कि ये इस तरह हो सके। क्योंकि ये सवाल आपने ऐसे किया, इसलिए अगले जो 5-10 मिनट हैं वो मैं इसी पे ही आपको लगाऊंगा, इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे। वो इस तरह है कि गाड़ियां आजकल सर मेरा सर सवाल नहीं भी जी, साथ मैं ऐड कर लें सर। यही है, हेलो, इसी के साथ साथ जुड़ रहा है ना सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसी के साथ नहीं जुड़ मेरी रहा है बात मेरा सुन, सवाल सर। मैं थोड़ी सी बात इसको मैं खत्म कर लूं। देखिए, हमारे यहाँ गाड़ियां जो हैं बैंकों में आती हैं, वो लीज की बेस पे आती हैं, इजारा हो रहा होता है। लेकिन मिडल ईस्ट में और अमेरिका वगैरह में इस्लामिक बैंक गाड़ियां सेल परचेज की बेस पे भी आते हैं, यानी दुबई के बैंक या सऊदी अरब के बैंक वो 1 लाख रियाल में गाड़ी खरीद के 1,10,000, 15, 20 में भी बेच देते हैं, बजाय इसके लीज पे दें बेच देते हैं। बेचने का मतलब क्या हुआ कि एक ही दफा उनका रिसीवेबल बनता है और क्लाइंट जो है उसको बार बार यानी हर महीने अपनी जो किस्तें हैं वो पे करता रहता है। ठीक है, तो अब उसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है कि वो जो बैंक खरीदता है और फिर बेचता है, वो जो बेचने की प्राइस हर हाल में उनकी परचेज प्राइस से ज्यादा होती है। इसका मतलब हुआ कि स्पॉट प्राइस और क्रेडिट प्राइस में फर्क है। लेकिन अगर जो आपने बात की थ्योरी उसको लगा लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मीजान बैंक अगर इस मुल्क में यहाँ होता, वो लोगों को गाड़ियां प्रोवाइड करेगा इस तरह के, उन्होंने पे जब भी करना है कीमत एक जैसी होगी, यानी मैं लेता हूँ 5 साल के लिए, वो मुझसे भी 3 मिलियन की गाड़ी है, आपने देना है 10 साल के लिए, आपको भी 3 मिलियन की गाड़ी है, और आप कहते हैं नहीं तो मैं तो 1 साल में लेना चाहता हूँ, मुझे कम करें, तो कहता है नहीं एक ही गाड़ी। तो ये तो अननेचुरल, इसी तरह मुमकिन ही नहीं। फर्ज किया अगर ये ऑर्डर जारी कर दिया जाए अमीरुल मोमिनीन की तरफ से कि भाई सब कीमतें बराबर होंगी, तो हर शख्स अपनी इन्वेस्टमेंट तो कहे जी मैं जाके डीएचए में प्लाट लेता हूँ और अगले 5 साल के लिए गाड़ी लूंगा मीजान बैंक से, अपना पैसा इन्वेस्ट करूं और मैं साथ को कारखाना लगाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक सिस्टम जो है ना डिमांड सप्लाई का, उसमें ये वो बराबर होगा ही तब जबकि हम उस टाइम को मद्देनजर रख के हम उसकी प्राइसिंग करेंगे। तो अब इससे मिलता जुलता सवाल पैदा होगा, वो होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। आप में से वो लोग जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं या इकोनॉमिक्स जानते हैं, वो फिर कहेंगे कि आया इसकी बुनियाद पे जो सूदी निजाम है वो भी जायज है? नो, हम ये कहेंगे कि अगर मैंने आपको 100 रुपया दिया है और मैं कहता हूं कि साल के बाद मुझे आप 110 दें, तो ये हराम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज आज बेचता हूं और ये कहता हूं कि आप पेमेंट साल के बाद करें और उसकी कीमत जो है वो ज्यादा करता हूं, तो ये जायज है। उसका मतलब ये हुआ कि टाइम की वैल्यू बहरहाल है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो टाइम ऑन कैश ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं या टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ऑन योर
रियल या टेंजिबल गुड्स की या गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन में। तो इस पे बहुत ज्यादा जो है ना ये फर्क है, और इतना ज्यादा फर्क है, हम मजीद इस पे जो, चूंकि अब तो बिल्कुल टाइम नहीं रहा, एक हदीस हम जब कल हम पढ़ेंगे वाइल डिफाइनिंग रिबा, उसमें आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि जो रिबवी चीजें हैं, जैसे जो फंजिबल गुड्स हैं, मिसरी गुड्स हैं, उनकी एक्सचेंज के लिए ये जरूरी है कि अगर दोनों तरफ एक जैसी चीजें हों तो वो यदन बेयदन यानी हैंड टू हैंड उनको करना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मदीना मुनव्वरा में अगर वो जो सहाबा आपस में कारोबार करते थे तो एक्सचेंज करना है, एक के पास रियाल है और दूसरे के पास दिरहम है, वो कहता था कि भाई एक मार्केट में सौदा हुआ, वो कहता है मैं घर से ला के देता हूँ आपको, तो कहते नो, अल्लाह के नबी का हुक्म ये है कि आपने उसकी जगह पे देने हैं, यानी हैंड टू हैंड। अब हैंड टू हैंड क्यों है? इसलिए कि टाइम की वैल्यू है। तो टाइम की वैल्यू है विद रिगार्ड टू दी, जिसको हम कहते हैं कि गुड्स, ना कि टाइम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ योर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो इस सूरत में हमारी इस बात का जो लुब्बे लुबाब है, टाइम भी खत्म हो रहा है, वो ये है कि इस्लामिक बैंक जब फाइनेंसिंग करेगा और फाइनेंसिंग बाय वे ऑफ ट्रेडिंग करेगा, उसमें जो वो प्राइस रखेगा, क्रेडिट प्राइस, वो कैश प्राइस से बड़ी जेन्युइनली ज्यादा हो सकती है। ये जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होती हैं कि मेरी एक दुकान है, मेरी एक चीज है, मैं अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को इवन कम कीमत पे दे दूं, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी सेल है, बस वो तो मैं कम, लेकिन एज ए इन प्रिंसिपल हम कहेंगे कि बैंक जब भी क्रेडिट सेल कर रहा होगा उस वक्त उसकी प्राइस जो है वो कैश सेल से ज्यादा होगी। तो इस तरह हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, जो पहला हमारा जो लेक्चर है, इसमें बहुत सारी चीजें, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी इसकी बनाई थी, वो मैं आपको वैसे शेयर कर दूंगा, बाद में इनको सलमान साहब को भेजूंगा, वो आगे आप सबको भेज देंगे। तो इंशाल्लाह सुबह फिर 8:30 बजे जो है वो क्लास होगी। तो इसमें मैं देखूंगा कि आज की क्लास की बेस पे कोई छोटी मोटी आपको क्विज तो नहीं, बल्कि एक कोई छोटा सा एक क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि वो साथ साथ वो चलता रहे। जी, अभी क्लास खत्म हो रही है, तो मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन भी अगर वो करना है तो बताइए। दानियाल ने बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ, शायद वो कुछ सवाल करना है। सर जी मैंने काफी देर से मेरा hand raise क्वेश्चन किया है हुआ था। सर, जी बताइए दानियाल। सर ये क्वेश्चन था कि आपने जो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड वाली बात की थी चीनी की ना, जो फॉर एग्जांपल अगर चीनी का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, पेमेंट कर दी, बात खत्म होगी, तो अब अगर वो जो सप्लायर है वो चीनी लोड करा के ट्रक में भेज रहे, फिर सर कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट नहीं होंगे उसके दौरान? नो, देखिए वो टर्म्स एंड कंडीशन तो होती है ना, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन ये थी, टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि उसने कहा है जी कि चूंकि आप यहाँ बैठे हैं, आपको पता है कि कौन सा लोडर उधर जाता है कश्मीर की तरफ, वो आपने उसको लोड करना है, लेकिन अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी इसको लेके जाना ये आपकी है, परचेजर की है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये तय हुआ था, बात अगर ये तय हुआ है कि मैं आपको पहुंचा के दूंगा वहां पे, जो कि ऐसा नहीं होता आमतौर पर, आमतौर पर यही होता ऐसा है नहीं होता सर। कि जब एक शख्स पोजेशन दे देता है तो कहता है अब इसको ट्रांसपोर्ट करना आपका काम है। इसलिए वो बिल ऑफ लैडिंग यानी इंटरनेशनल ट्रेड में और ये सारी चीजें होती हैं, और उसके जो एक्सपेंसेस और उसकी जो रिस्क रिवार्ड होता है, तो जो उसूल था वो यही है कि मेरा रिस्क है तो रिवार्ड भी मेरा है। अब जब, और इसमें किसका है, जो ओनर है, और सेल की मेन फीचर ही ये है कि जब भी सेल एग्जीक्यूट होती है तो उसका ओनरशिप चेंज होती है, किसको, सर वो बात ठीक है बायर आपकी, को। पर सर मेरा अभी बायर क्वेश्चन वहाँ पे ही है सर। मेरा क्वेश्चन वही है, मतलब देखें अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी से परचेज कर लिया है चीनी, और सर अगर वो बंदा कहता है कि यार आप लोड करके भेजोगे ट्रक भी, तो सर फिर तो जिम्मेदारी उसके ऊपर फॉल कर रही है कि ट्रक जब तक उसको पहुंच नहीं जाता
जैसे हेवी मशीनरी के नहीं मामले में नहीं होता नहीं फॉर नहीं, एग्जांपल। मेरी बात सुने, मैंने तो आपको हाँ। बताया, आपने सिर्फ गौर जी से नहीं जी। सुना। अगर ये हो कि मेरी वहां पे मुजफ्फराबाद पहुंचाना है मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर ये बात, फिर जी बिल्कुल ठीक है। नहीं अभी लेकिन जैसे अगर आपने ये कहा हो ना कि, मतलब वो क्रेडिट वाली टर्म में, क्रेडिट मेरी वाली बात टर्म में सुन कि ले, वो हो मेरी गया बात है। सुन ले जी प्लीज। जी जी। अगर ये हो कि मैं इतनी आपको फैसिलिटेट करूंगा, यानी आपको आसानी के लिए ये करूंगा कि एक यहाँ से लोड करा देता हूँ बस, उसके बाद वो जो हो रास्ते में कहीं गायब हो जाए, कहीं खड्ड में गिरे, उसका आपका जिम्मेदार है। लेकिन अगर ये हो कि मैं वहां प्रोवाइड पहुंचाऊंगा भी, तो फिर तो ठीक है, वो तो एग्रीमेंट है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। वो जो ठीक हो आप गया बात सर। कर रहे हैं, यू आर राइट, कि अगर ये तय ही ये हो जाता है कि भाई आपने मुझे सप्लाई वहां पे करना है, फिर ठीक तो है। ठीक है। उसका ठीक मतलब है, ठीक। होना ये चाहिए था कि एज ओनर, जब मैंने परचेज कर लिया, मैं ओनर हूँ, मैं अपने सामने ट्रक बुलाता, देखता और सामान को लोड कराता, चीनी को, उसके बाद उस पर तरपाल डलवाता और जी उसके बिल्कुल, साथ ये साथ चीज सर, अपनी ये गाड़ी चीज उसके मैं चाह आगे रहा था। पीछे कहीं रखता, ठीक तो है। मुझे पता होता कि हाँ ये। लेकिन मैंने केयर नहीं की। इसी को कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, है जी, और केयर। और इस्लामिक लॉ में हम नेग्लिजेंस को बहुत डिस्कस करेंगे कि अगर लॉस हुआ है तो नेग्लिजेंस से हुआ है। जैसे ठीक है हमने सर। कहा था कि मुदारबा में जो लॉस होगा सारे का सारा रब्बुल माल का होगा। लेकिन अगर मुदारिब की नेग्लिजेंस हुई तो फिर वो लॉस उसी को बर्दाश्त करना होगा। नेग्लिजेंस क्या है वो हम जब मुदारबा में डिस्कस कर लेंगे। नेग्लिजेंस ये है, मिसाल के तौर पर, कि मैंने आपको 1 लाख दिया और ये कहा जी कि आप इससे आप कपड़ा खरीदें और बेचें, कपड़ा खरीदें और बेचें, ये बिजनेस करना है, लेकिन शर्त ये है कि आप क्रेडिट नहीं देंगे। वो लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, जो भी हो, आपने उधार नहीं देना, इसलिए कि लोग उधार देते नहीं है। तो ये मेरी कंडीशन है। सर मुझे क्लियर होगी बात आपकी। अब आपने जो उस कंडीशन को नहीं माना और आपने उधार देना शुरू कर दिया। अब उधार में अगर वो पैसा कहीं डूब गया तो वो नेग्लिजेंस होगी, वो नुकसान आपको देना होगा। तो मतलब ये है कि ऑल डिपेंड्स पर कि वो ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। इसके साथ ही टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया सर बेहतरीन, और मुझे बिल्कुल सुबह क्लियर हो इंशाल्लाह गई फिर बात। 8:30 बजे। ओके, अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। सर, बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।